बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये रमज़ान हमारे लिए रहमतें और आसानियाँ लेके आए। हम सब को ये दुआ करनी चाहिए कि इस रमज़ान में हम एक दूसरे के साथ सच बोलें और एक दूसरे की मदद करें। इस रमज़ान के आगाज़ से सिर्फ़ एक दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो सूरत हाल है, एक तंजीम की तरफ से मुजाहरे के बायस सड़कें बंद की गई, तशद्दुद के वाक़यात हुए, कुछ हलाकतों की भी इतलात हैं। तो बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है और पाकिस्तान में कानून क्यों मजाक बनता जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP को वापसी का मशवरा दिया है कि आप PDM से दोबारा रजू कर लें। तो क्या पीपल्स पार्टी वापस जाने के लिए तैयार है, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे स्टूडियो में फ़र्रख हबीब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब करेंगे। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं चाहता हूँ कि ये रमज़ान से एक दिन पहले जो आज सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो है इसकी एक बैकग्राउंड है। हमें हर पहलू का जायज़ा लेके, हर पहलू को सामने रख कर तज्ज़िया करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में कानून जो है वो एक तमाशा क्यों बना हुआ है। तो मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाता हूँ। 2017 में जब 8 नवंबर 2017 को तहरीक लब्बैक ने फैज़ाबाद चौक रावलपिंडी में उन्होंने एक धरना दिया था और वो इलेक्शन बिल 2017 पर एहतजाज कर रहे थे और उनका ये एहतजाज काफ़ी दिन जारी रहा और आखिरकार 27 नवंबर को उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसने एक मुआहदा किया उनके साथ और जो वज़ीर कानून थे जाहिद हामिद साहब, उनको हटा दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सो मोटो एक्शन लेके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस फ़ायद ईसा और मशीर आलम साहब जो हैं उन्होंने 6 फरवरी 2019 को एक फ़ैसले का ऐलान किया और ये फ़ैसला फ़ायद ईसा साहब ने लिखा था। और इस फ़ैसले में उन्होंने मुख्तलिफ जो रियासती इदारे थे उनकी कारकर्दगी पर उन्होंने सवालात उठाए। उस वक्त जो अपोजिशन के मेंबर थे शेख रशीद, जो बाद में वज़ीर बन गए, उन पर तनकीद की, कुछ तहरीक इंसाफ पर तनकीद की, मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उन पर तनकीद की। और उसके बाद ये हुआ कि इस आम तासुर यह है कि इसी फैसले की वजह से काजी फ़ायद ईसा साहब जो है उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया गया और ये मामला अभी तक चल रहा है। तो अगर सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अगर अमल दरामद किया जाता, कानून की बालादस्ती कायम की जाती और जज को इबरत का निशान बनाने की कोशिश ना की जाती, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में रियासत और उसका कानून मजाक ना बनता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शेख रशीद साहब का एक 2017 का क्लिप सुनाना चाहता हूँ। आज वो वज़ीर दाखिला हैं, 2017 में वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुने। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे। तो ये शेख रशीद साहब थे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये आग लगा देंगे और ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आज वो ख़ुद वज़ीर दाखिला हैं और सूरत हाल ये है कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है कि इस मुल्क में कानून एक तमाशा बन चुका है। फ़र्रख हबीब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत के दौर में 16 नवंबर 2020 को, यानी कि पिछले साल, हुकूमत और इसी तहरीक लब्बैक के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ जिस पे उस वक्त के वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब और इस्लामाबाद के कमिश्नर आमिर अहमद अली साहब के दस्तखत हैं। और उसमें उन्होंने ये माना हुआ है कि हम हुकूमत फ़्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसा में निकाल देंगे। बाकी भी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। क्या हुकूमत को कोई ऐसा वादा करना चाहिए था इन लोगों के साथ जिस पे हुकूमत अमल दरामद नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती? अगर आपने फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकालना था तो लिख के क्यों दिया इनको? देखें, बात यह है कि पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो रियासत की रेट है और किसी को कोई इजाज़त नहीं है कि वो आके रोड्स को ब्लॉक करे, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाए, कारोबारी ज़िंदगी को जो है वो मफलूज करने की कोशिश करे। उस पर तो रियासत अपनी रेट इन्फोर्स करेगी।
جہاں تک رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، تو ہم سب کے وہی جذبات ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کے بھی وہی جذبات ہیں، اس پروگرام میں بیٹھے تمام لوگوں کے وہی جذبات ہیں، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات حکومت کی طرف سے اقدامات لینے کے حوالے سے، جو کچھ آج ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، شاید اس کام کو کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کام کریں اور پھر اس قسم کی چیزیں پرووک ہوں۔ پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں جن کے جذبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نہ صرف اقوام متحدہ کے اندر بلکہ انہوں نے OIC کے اندر ہر فورمز کے اوپر ریپیٹڈلی جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر قانون بن سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے بھی قانون ہونا چاہیے۔ ورلڈ ہمارے جذبات کا، 1 ارب مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے۔ اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ پرانا 2017 کا حوالہ دے رہے ہیں، اس وقت الیکشن بل کے اندر ایک حلف نامے کے اوپر معاملہ سامنے آیا تھا، جس میں اسمبلی میں بھی چیز آئی، بعد میں اس چیز کو ٹھیک کر لیا گیا، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کے اندر جب یہ فرانس والا معاملہ سامنے آیا تو عمران خان اور طیب اردگان کے علاوہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خط بھی لکھا، اقوام متحدہ کو بھی خط لکھا، اور ایک پرزور انداز سے پورے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی یہ کام جو ہے وہ کرواتے رہیں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات کسی ایک تنظیم کی طرف سے احتجاج کرنے کے حوالے سے یا کاروباری زندگی کو مفلوج کرنے کے حوالے سے، تو پھر اس کے اوپر قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم کا ایک کنسنسس ہونا آپ کے خیال میں کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں اگر حکومت یہ لکھ کے نہ دیتی ان کو کہ ہم فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے میں نکال دیں گے، تو ان کو آج موقع نہ ملتا یہ کرنے کا۔ نہیں دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی یقیناً اگر کوئی آپ ایسی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر بھی اس کے کوئی مکینکس ہوں گے، کوئی طریقہ کار ہوگا۔ جب جس کے اوپر بات ہوتی ہے آپ چیزوں کو پارلیمان کے اندر لے کر آتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت فرانس کے سفیر کو پارلیمان کے اندر 2 سے 3 ماہ کے عرصہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعہ ملک بدل کریں۔ پھر میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کسی ایمبیسڈر، آپ دیکھیں آپ کسی چیز کو پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پورے قوم کا کولیکٹیو وزڈم وہاں پر چیز ایک پارلیمنٹ میں آئی نہیں، آپ اس کے تحت جو ہے اس کی آڑ میں دھرنوں کی، احتجاجوں کی، مارچوں کی تیاری کریں، تو پھر اگر ریاست ایکشن لیتی ہے، اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تمام اطراف سے جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ خود ایک قانون دان ہیں، یہ جو صورتحال ہے آپ بھی اس صورتحال سے ایک عام شہری کی حیثیت سے متاثر ہوئے ہوں گے، یہ کیوں صورتحال پیدا ہوتی ہے بار بار؟ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2017 میں تو یہی صورتحال پیدا ہوئی، پھر سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا، اس پہ ڈیسیژن پر عمل درآمد نہیں ہوا، آج پھر وہی صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان میں قانون بار بار ایک تماشا کیوں بنتا ہے؟ جی السلام علیکم میر صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو فرق حبیب صاحب نے بات کی اس میں میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 98 کچھ فیصد جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی شہریوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کو ناموس رسالت کے حوالے سے اس کی رائے ادروائز ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو انڈو پاک کا خطہ ہے وہاں پہ ہم زیادہ جو بریلوی لوگ ہیں ان کے یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن اس محبت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محبتیں بانٹنے والے تھے، وہ تو دشمنوں کو گلے سے لگانے والے تھے، جو ان پہ گندگیاں پھینکتے تھے انہوں نے ان کی پرسہ جا کے دیا اور ان کی تیمارداریاں کیا کرتے تھے۔ یہ جو انٹالرنس ہے اور یہ جو اس طرح کیا کھلا میں کہتا ہوں کہ ایک آپ فساد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، اور اس میں کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کی کمزوری ہے، جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے اوپر مدعی ڈالتے رہیں ہمیشہ کہ اگر آج حکومت ہے تو اپوزیشن نے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، اور کل وہ حکومت میں گئے تو اس وقت کی اپوزیشن ٹانگیں کھینچے گی، جہاں پہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اپنی حدود میں رہنے کی بجائے اس کے اختیارات چھیننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں امیر صاحب۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو یہ جو سب سے زیادہ اندرونی خطرات لاحق ہیں،
ان کا حل بھی صرف اور صرف آئین اور قانون کی پاسداری میں ہے۔ آئین پاکستان میں جو ٹرائکوتھمی آف وارز کے پرنسپلز دیے گئے ہیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں قانونی بات کر رہا ہوں، عام زندگی میں آزما کے تو دیکھیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں آئین کی روح سے ادا کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہماری عدلیہ اپنا کام چھوڑ کے ایگزیکٹو کے پیچھے جاتی ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے اداروں کے کھینچتی ہے پاؤں کے، جی ہم یہ بھی پکڑ لیں، یہ بھی ہم کریں، یہ بھی کریں۔ جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ سیاست میں لگ جاتے ہیں، جو سیاست کرنے والے ہیں وہ ان کو منانے میں لگ جاتے ہیں، تو نظام کیسے چلے گا؟ میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے۔ میر صاحب میں تو بہت زیادہ دل گرفتہ ہوں، میں نے وہ جو سوشل میڈیا پہ سینز دیکھے ہیں، باوردی پولیس اہلکار کو جس طرح مظلوم بنا کے ان کو پیٹا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک ایف آئی آر بھی ہوئی ہے جس میں کوئی پولیس اہلکار شہید ہوا ہے، بیچارہ کوئی کانسٹیبل ہے۔ کیا یہ رٹ ہے ہماری حکومت کی؟ اور کیا اس طرح سے عوام کی حفاظت ہونی ہے؟ کرونا کا اس وقت بہت بری ایک لہر پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں۔ کل آپ کے وزرائے صحت اور سیکٹری صحت اپیلیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے آکسیجن سپلائی کے لیے تو رستے کھول دیجئے۔ جی مجھے تو پہلے 18-20 گھنٹے میں کوئی کسی قسم کی حرکت نظر نہیں آئی کہ کوئی ایک سٹیٹ کا مائٹ نظر آتا ہے یا سٹیٹ ریئیکٹ کرتی ہے، ریاستی ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ اس کے کانٹریری البتہ کئی ویڈیوز نظر سے گزری ہیں۔ اچھا میں ذرا ناصر شاہ صاحب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ اس پہ سیاست آخری بات یہ ہے کہ اس پہ ہم سیاست نہ کریں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی بھلائی کی کو بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ناصر حسین شاہ صاحب یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا یہ ساری صورتحال کا پاکستان کے ہر شہری کو پتہ ہے؟ تو اس صورتحال کو ایوائڈ کرنا، اس پہ بات نہ کرنا اور ٹی وی سکرینز پر اس کو جو تنظیم یہ کام کر رہی ہے اس کا نام نہ لینا اور لوگوں کو نہ بتانا کیا ہو رہا ہے، حالانکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو سب پتہ ہے، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ 2017 میں بھی یہی صورتحال تھی جب تمام ٹی وی چینلز کو بند کر دیا تھا اس وقت کی حکومت نے، تو صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آج پھر وہی صورتحال ہے اور آج پھر جو ہے وہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ میڈیا جو ہے اس پر بات نہ کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ دیکھیں میر صاحب، ایک تو یہ حقیقت ہے کہ ناموس رسول پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کی جانیں فدا، اور ہم سب کے لیے ہی یہ ہے لمحہ فکریہ کہ جس طرح جو فرانس والا ہوا یا جو بھی ہوا ہے فرینچ گورنمنٹ کا، ہم سب کے دل دکھی بھی ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں ویسے، لیکن جو یہ طریقہ کار ہے جس طرح لوگوں کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک تو وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ جس طرح انہوں نے وعدے کیے لکھ کر دے دیا، اور پھر جو یا تو ایسی چیز کرنی نہیں چاہیے، حامی نہیں بھرنی چاہیے جس پر عمل نہ ہو، اور پھر جب یہ کیا تو پھر اس کے لیے کوئی آگے بات کرتے یا ان سے پھر گفت و شنید بڑھاتے، ان کو قائل کرتے کہ بھائی یہ اس میں یہ ایشوز ہیں یا جو بھی یہ چاہتے ہیں۔ پھر جس طرح ان کی طرف سے ایکٹ ہوا ہے وہ انتہائی جو ہے قابل مذمت ہے، بلکہ یہاں پہ میری خود کچھ ان کے لوگوں سے بات ہوئی، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ بالکل اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اپنا جو ہے اپنا وہ کرا دیں، جو بھی آپ کا ایک قسم کا پروٹیسٹ ہے وہ ہو جائے گا، ہر جگہ پہ آ جائے گی بات آپ کی، لیکن روڈوں کی آرٹریز بند کرنا، دیکھیں جس میں ایمبولینس میں لوگ تھے، دیگر چیزیں تھیں، اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو ان کی اس بات میں متفق ہیں۔ مجھے بتائیں کون وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہ بھی ہو، حضور کی عزت تمام مذاہب میں ہے، سب لوگ کرتے ہیں، تو وہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اب ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ اچھا اب یہ صورتحال یہ اپنے ہی جو ان کے ہمدرد ہیں اس بات کے یا اس پہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، آج عبادت کی رات ہے، خیر کی رات ہے، تو یہ اس طرح کے پروٹیسٹ نہ کریں،
بلکہ اگر انہوں نے بیٹھنا ہے احتجاج کرنا ہے ایک سائٹ پہ اچھا شاہ صاحب، یہ جو آپ شاہ صاحب آپ جو اپیل کر رہے ہیں، اس اپیل میں میرا خیال ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی شامل ہیں، اس میں فرح حبیب صاحب بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے حکومت اور اپوزیشن مشترکہ طور پہ اپیل کر رہی ہے کہ یہ جو سڑکیں بند کی ہوئی ہیں ان کو کھول دیں. لیکن فرح حبیب صاحب ایک سوال اب میرا آپ سے یہ ہے کہ جب 2017 میں یہی کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تو شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور بہت سی جو سیاسی شخصیات ہیں وہ جا کے فیض آباد میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ دیکھیں ایک چینج تو ہے جو پازیٹیو ہے کہ آج کی جو اپوزیشن ہے وہ اس معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی اور وہ کہہ رہی ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ملک ہے تو ہم ہیں، اور جو ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان سے میرے خیال میں سب ان سے پیار کرتے ہیں، اور یقیناً لوگوں کو تکلیف ہے، اور خاص طور کے اوپر جو آپ نے کہا جو مشکلات سامنے آئیں ہاسپٹلز میں، جو ہے وہ مریض اگر کوئی ایمرجنسی میں جاتا ہے وہ پھنس گئے ہیں، کووڈ کے دوران آکسیجن کی کمی کا سامنا آیا، بے شمار چیزیں سامنے آئی، لوگ بیچارے جو دوسرے شہروں سے دوسرے کسی شہر میں ٹریول کر رہے تھے وہ پھنس گئے. کل بے شمار لوگوں کو بڑی تعداد کے اندر اس کے اندر مشکلات سامنے آئیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس طریقے سے ان کو زخمی کیا گیا، یہ تمام چیزیں سامنے آئیں. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اوپر ایک کنسنسس بنتا ہے تو اچھی چیز ہے. تو یہ کنسنسس بن گیا نا، یہی اب آج حکومت اور اپوزیشن مل کر اپیل کر رہی ہے کہ سڑکیں کھولو. دیکھیں یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ تمام لوگ، کوئی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کرے گا. جہاں تک رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، اس کے اوپر سب قائل ہیں، کوئی بھی اس چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہتا. یہاں پر اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے، ناموس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب، آج سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس کے آغا صاحب، انہوں نے بھی قانون کی بالادستی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت کے دوران وہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ویسا لاطینی امریکہ اور عالمی جنگوں میں بھی نہیں ہوا، اور ملک میں شہریوں کی گمشدگی ایک سنگین مسئلہ ہے. شہریوں کی گمشدگی کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ معاملہ قانونی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا ہے. شہریوں کی گمشدگی 1973 کے آئین اور اسلامی قوانین کے بھی خلاف ورزی ہے. میرا موضوع جو ہے وہ لاپتہ افراد نہیں ہے، لیکن موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے، ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. بینگ اے لائر، ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز پہ حکومت اور اپوزیشن آج متفق ہو کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ میں نے تو جہاں پہ بات ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کروں گا. میر صاحب، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ جینون ایشوز ہیں ہمارے، اور ان پہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. یہ جو ٹیپ چل جاتی ہے اور پھر کاٹ دی جاتی ہے، اس سینسر سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ معاملات تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، اور ڈائیلاگ کی سب سے اچھی جگہ میری نظر میں پارلیمان کا فلور ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں بنیادی طور پہ یہ ادارے جو ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے جمہوری نظام میں، پارلیمانی نظام میں. وہاں پہ یہ باتیں ہونی چاہیے اور سیاست سے ہٹ کے ہونی چاہیے. میں نے جو بات پہلے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر سٹیٹ آرگنز اپنے اپنے سفیر میں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا شروع کریں اور وہ سمجھیں کہ ہم نے جو حلف اٹھائے ہوئے ہیں آئین پاکستان کے تحت، جو عدلیہ کا حلف ہے، جو افواج پاکستان کا حلف ہے، جو سیاسی رہنماؤں کا، وزیر اعظم اور وزراء کا حلف ہے، جو ایم این ایز اور سینیٹرز کا حلف ہے، میر صاحب ہم صرف اس کی پاسداری کر جائے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو منافقت اور دو رخی ہے کہ ہم اپنے پہ لاگو نہیں کرنا چاہتے اور دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ کلچر چینج کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ 70 سال کا ہے. اچھا، اس پہ ناصر حسین شاہ صاحب، 70 سال کا مسئلہ ہے. ناصر شاہ صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے، ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. آپ کہ حکومت اور اپوزیشن میں تو ڈائلاگ ہونا چاہیے ان ایشوز پہ، لیکن اپوزیشن اور اپوزیشن کے درمیان بھی اب ڈائلاگ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے وہ دوبارہ پی ڈی ایم سے رجوع کرے. تو کیا اپوزیشن کا اپوزیشن سے ڈائلاگ اب ہو سکتا ہے یا یہ بھی اب نہیں ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیکلی طور پر بالکل ڈائلاگ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے دیکھیں میں تو بڑا پر امید ہوں سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے کہ ہم سب کو ساتھ ہونا پڑے گا. ویسے بھی کوئی ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں نا، نون لیگ ہو جائے، دیگر جماعتیں ہم ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، یہ کیسز ہمارے خلاف کس نے بنائے تھے، ساری چیزیں ہیں.
لیکن موجودہ وفاقی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے جو ایک جس کو بڑی برائی سمجھتے ہیں ہم لوگ، وہ ہم نے ایک دوسرے کو چھوٹی برائیاں سمجھ کر قبول کیا ہے. تو اب بھی یہ اس طرح کی تلخیاں دیگر چیزیں ہوتی ہیں. میں صرف ایک عرض کروں گا کہ جو ہم ایک تو ہماری لیڈرشپ ہے نا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ANP کے لیڈر صاحبان ہیں، دیگر پارٹیوں کے، وہ آپس میں خود بات کر لیں. یہ جو ہم لوگ شروع ہوتے ہیں تو ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں. مثال آج جو مولانا صاحب کا جو بھی ایک آدھ جملہ جو آ رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ باپ کو باپ بنائیں گے. وہ BAP کے انہوں نے کہا، BAP کو کہا. دیکھیں اس پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کا ایک ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک ورکر ہوں اپنی پارٹی کا. لیڈر آپس میں بات کر لیں نا. یہی بات مولانا صاحب فون کر لیں، بات نہیں کرتے کہ چیئرمین صاحب سے، ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے یا خان صاحب سے جو ANP کے ہیں، تو آپس میں یہ بات کر سکتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی تلخیاں نہیں بڑھانی ہیں. جواب ہم دیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میڈیا پہ آتے ہیں. میر صاحب آپ نے ابھی جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ چیز میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے جو ہو رہی ہے، تو سر بالکل آنی چاہیے. آپ دیکھیں کل یہ نہ آیا نیشنل میڈیا پہ تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی. پتہ ہی نہیں تھا روڈ بند ہیں. لوگ اپنا خیال کرتے، احتیاط کرتے، کہیں پہ نہیں چل رہا تھا. بعد میں کچھ چینلز پہ ضرور چلا ہے کہ یہ ہو رہا ہے جی فلانا روڈ بند ہے. لیکن اگر یہ آگاہی ہوتی تو کم از کم لوگ جو ہیں، فیملیز جو ہیں، اس طرح پریشان نہ ہوتے جس طرح کل پریشان ہوئے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ، قومی مفاد کے نام پہ عوام کو انفارمیشن سے محروم رکھنا، ان کو آگاہی نہ دینا، یہ بہت ظلم کی بات ہوتی ہے. تو میڈیا کا کام ہوتا ہے خبر دینا. لیکن میڈیا سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ایک ملک کے مختلف شہروں میں کچھ ایک کام ہو رہا ہے، ایک خوشگوار صورتحال ہے، تو میڈیا بالکل اپنی قوم کو بے خبر رکھے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کریں اور وہ غیر ملکی میڈیا کے ذریعے ان کو خبروں کا پتہ چلے. تو دیکھیں ابھی ہماری جو یہ اس وقت صورتحال ہے، ایک ناخوشگوار صورتحال ہے، اس پہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک کنسنسس نظر آیا آپ کو، اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو ملک بھر میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، یہ سڑکیں کھولیں اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جو فرق حبیب صاحب ہیں، اب یقیناً انہوں نے جواب دینا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں، لگتا نہیں کہ زیادہ عرصہ ان کی لڑائی چلے گی یا نہیں چلے گی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی چلے گی؟ ان پہ بات کریں گے ان سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہمارے پروگرام میں حکومت اور اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں، فرق حبیب صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے مشترکہ طور پر اپیل کی ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جن لوگوں نے اپنے مطالبات کے حق میں سڑکیں بند کر رکھی ہیں اور جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، اور کراچی سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ عوام کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، یہ کام بالکل نہ کریں. اس سے آپ رمضان سے ایک دن پہلے پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی سیاست پہ. فرق حبیب صاحب، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن میں آپ کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، فی الحال تو یہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک بھڑکے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. معاملہ شروع ہوا کہ قومی اسمبلی سے یہ استعفے دیں گے، لیکن قومی اسمبلی سے استعفے تو نہیں آئے، لیکن PDM سے استعفے ضرور سامنے آ گئے. آج آپ دیکھیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج ان کو PDM کے گروپ سے بھی، واٹس ایپ گروپ سے بھی ریموو کر دیا. آپ کو کیوں افسوس؟ پیپلز پارٹی کو، ANP کو، دیکھا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا، تو آپ کو کیوں افسوس؟ دیکھیں افسوس اس وجہ سے ہوا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت گرائیں گے، حکومت جو ہے وہ مارچ میں چلی جائے گی، 11 جماعتوں کے 11 کہانیاں، 11 افسانے مشترکہ ان کے مطالبات تھے. لیکن ابھی کیا ہوا، پیپلز پارٹی نکل گئی، ANP نکل گئی PDM سے، پیچھے کیا بچا؟ فے اور نون. اور فے اور نون کو اگر آپ جوڑ لیں تو وہ بنتا ہے فن. پیچھے تو فن باقی رہ گیا، یعنی کہ فنی ماحول بنایا ہوا ہے کہ ساس اور بہو کی طرح لڑی جا رہے ہیں. آپ نے ساس اور بہو کی لڑائی بنا لی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئے روز آپ کو وہ ایک ڈرامہ سیریز تھی نا، ایک محبت 100 افسانے، وہ آج یاد آ رہی ہے. سر بات یہ ہے
کہ ایسے تو ساس اور بہو بھی نہیں لڑتے, آئے روز جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. کوئی کہتا ہے کہ 70 سال کی اور 35 سال کی عمر میں تجربہ ہوتا ہے, کوئی آگے بلاول کو کہہ دیتا ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے اتنا ہمارا سیاسی تجربہ ہے. اس میں نقصان میں کون سب سے رہا؟ پی ایم ایل این نظر آتی ہے, جو اضطراب میں ہیں, جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم شاید استعمال ہو گئے ہیں. ہمارے 80 ووٹ بھی لے لیے گئے یسر رضا گیلانی کو اہل کروانے کے لیے, ہم سے جیو بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے گئے, ہم نے اپنے آپ کو آصفہ اور بختاور کی جگہ بھی پہنچا دیا, لیکن ہماری منومن خواہش پوری نہیں ہوئی استعفوں والی. لہذا اب جو ہے وہ ایک دوسرے کو شو کازز ایشو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. اب میں اور اپوزیشن جو ہے آئندہ لڑے گی کس چیز پہ؟ یہ لیڈر آف دا ہاؤس کی لڑائی نہیں ہے, آپ اندازہ کریں نا, وزیر اعظم بننے کی لڑائی نہیں ہے, لڑائی ہو رہی ہے کون بنے گا اپوزیشن لیڈر. اچھا اعظم نذیر یعنی تارڑ وہ صاحب آپ ایک ٹی وی پروگرام سنتے تھے کہ کون بنے گا کروڑ اعظم پتی, نذیر تارڑ صاحب یہاں کون بنے گا اپوزیشن پہ لیڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہسٹری کی بات ہے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے کیپٹل ٹاک 2002 میں, اس کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کا سبجیکٹ تھا کون بنے گا وزیر اعظم, جمالی صاحب بنیں گے یا مخدوم امین فہیم بنیں گے یا مولانا فضل الرحمان. تو یہ میری کہانی جو ہے وہ اس موضوع سے شروع ہوئی تھی, کون بنے گا وزیر اعظم. تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا, کون بنے گا اپوزیشن لیڈر. کیا واقعی اپوزیشن لیڈر بننے پہ لڑائی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ تو ایک سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں, اور آپ نے وہ وجہ بھی سنی ہوگی. میں تو وکیل ہوں, آئین کے اوپر یقین رکھتا ہوں. میری تو تربیت سیاسی جو بار میں بی بی آسمہ جہانگیر مرحومہ نے کی ہوئی ہے, وہ تو کہتی تھی کہ آپ کو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آج اچھا ہوا ہے میرے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی ہیں. وہ جو بار بار یہ بات آتی ہے نا کہ قاتلوں کے وکیل, میں ایک صرف کلیریفائی کر دوں کہ وہ 2 پولیس ملازمین تھے جنہیں غفلت پہ سزا ہوئی تھی, ان کی ہاں میں نے ضرور بیل رکھی, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فرق حبیب صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اس ساری لڑائی کا فائدہ. اعظم نذیر تارڑ صاحب, اگر آپ نے وضاحت کی ہے تو تھوڑا سا مجھے ضمنی سوال کر لینے دینا, کیونکہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کا جو مرڈر کیس ہے, میں نے اس کی بڑی انویسٹیگیشن کی تھی, پوری جیو پہ ڈاکومنٹری چلائی تھی. پھر جو یو این کمیشن آیا تھا تو میں واحد صحافی تھا جس کا انہوں نے آ کے تو بیان بھی ریکارڈ کیا تھا. جن پولیس افسران کا بیان پڑھا ہوا ہے میں نے, جن پولیس افسران کی آپ کر رہے ہیں وکالت, ان میں سے جو میں نام نہیں لیتا, ان پہ الزام یہ ہے کہ جائے وقوع کو 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دھو دیا. کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی الزام ہے؟ نہیں میر صاحب, دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس میں. الزام 1 گھنٹے کے اندر دھونے کا نہیں ہے. الزام لگا دیا گیا 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد خیال آیا پروسیکیوشن کو کہ یہ ایک غفلت ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ 56 سے زیادہ چیزوں کے ریکوری میموز بنائے گئے تھے. اور یہ نہ بھولیے کہ یہی وہ پولیس ٹیم تھی جنہوں نے وہ لوگ ٹریس کیے تھے جو سہولت کار تھے, اور انہوں نے ان گرفتاریوں میں مدد کی. چلیں ٹھیک ہے, وہ خیر ایک کیس کے میرٹس ہے, میں اس پہ نہیں جاتا. فرق حبیب صاحب کے لیے فرق حبیب صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اس لڑائی کے باوجود فرق حبیب صاحب ڈسکا میں ہار گئے ہیں. لوگوں کا ان پہ جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو رہا, اور یہ سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے, یہ چلتے رہتے ہیں. پارٹیز ایک دن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں, 2 دن کے بعد وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتی, اور 6 ماہ کے بعد وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس ساری لڑائی میں سمجھتا ہوں حکومت کی جو پالیسیز ہے, حامد میر صاحب عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے, گڈ گورننس کے حوالے سے, یہ جو 2 دنوں سے ہو رہا ہے, اس سے بڑا فیلئر کیا ہے. میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. اگلی بات بڑی گورنمنٹ کو کسی اپوزیشن کی اگلی بات, ناصر حسین شاہ صاحب, چلیں NA-75 ڈسکا میں تو مسلم لیگ نون جیت گئی ہے, لیکن آپ کے شہر کراچی میں 249 میں ایک بائی الیکشن ہونے والا ہے. وہاں پہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوگا شاہ صاحب؟ وہاں پہ تو صلح نہیں ہو سکتی. دیکھیں, یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا, جو انہوں نے پی ڈی ایم کو جس بات پہ راضی کیا کہ بائی الیکشنز میں بھی لیں, سینٹ میں بھی حصہ لیں, آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ویژن کے مطابق بائی الیکشن میں پورے ملک میں یہ رزلٹ آ گئے کہ وفاقی حکومت کو 4 صوبوں سے لوگوں نے ایک قسم سے ریجیکٹ کر دیا. اب ظاہر ہے ویسے تو پی ڈی ایم کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے وہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. وہی دوبارہ کہوں گا, سیاسی کارکن کے
ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنا منشور ہے, اپنی پارٹی, اور جب جنرل الیکشن آئے گا تب بھی ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کریں گے. شاہ صاحب تو ٹھیک ہے, ہونے دیں سر, اور انشاءاللہ سامنے آ جائے گا, بہت دور نہیں ہے, 29 شاہ صاحب آپ کے اندر, اور اس میں رزلٹ. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کے اندر جو ایک پرانا سیاسی کارکن چھپا ہوا ہے, اس کی جو وزڈم ہے, اس کی جو فہم و فراست ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مثال بن رہی ہے آہستہ آہستہ. کاش کہ آپ کے سینئرز جو ہیں, پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے سینئرز بھی اسی فہم و فراست کا مظاہرہ کریں, کیونکہ آج آپ نے صرف مجھے نہیں بہت سے لوگوں کو متاثر کیا. جس طریقے سے آپ زگ زیگ بنا کے نکل رہے ہیں نا, میرے سوال کا جواب نہیں دیتے, آپ سیاسی کارکن کی وزڈم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور واقعی بالکل صحیح چھپتے ہیں, اور آپ کو چھپنا چاہیے. لیکن فرق حبیب صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے ایک نیا جو انہوں نے ایشو کھڑا کر دیا اپنے ساتھ, آپ بہت سے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, ان کے لیے پارٹی زیادہ اہم ہے یا جہانگیر ترین زیادہ اہم ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے, اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. فرق حبیب صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے, جس میں بہت سے ایم این ایز ہیں, بہت سے اس میں ایم پی ایز ہیں, انہوں نے ایک تحریری طور پر درخواست بھی کی ہے وزیر اعظم عمران خان کو, جی ہمارے ساتھ میٹنگ کریں, نیچے دستخط کیے ہیں سب کے. ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پارٹی اہم ہے یا جہانگیر ترین اہم ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی اراکین اسمبلی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ملاقات کرتے ہیں. اگر یہ بھی ملنا چاہ رہے ہیں تو ان سے بھی ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری پارٹی کے حصہ ہیں, کوئی پارٹی کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں, کچھ آزاد جیتے تھے جو بعد میں پارٹی کے اندر شامل ہو گئے, اب تو سارے پارٹی کا حصہ ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لکھ کے ملاقات کی ریکویسٹ کرتا ہے, میڈیا میں دے دیتا ہے, یا جو ہے وہ باقاعدہ پراپر چینل کے ذریعے ٹائم مانگتا ہے, تو ملاقات تو سب سے ہو جاتی ہے, تو سب کو سن بھی لیں گے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ دیکھنی ہے کہ پہلے ہمیں بار بار جو اپوزیشن اس کو پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کل میں مریم صاحبہ کا بھی بیان سن رہا تھا, اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی, وہ تو پہلے اس کا باقاعدہ طور کے کبھی کوئی اے ٹی ایم کہتا تھا, کبھی کوئی مذاق اڑاتا تھا, کبھی کہتے تھے جی ان کا احتساب نہیں ہوتا, این آر او دے دیا, ملک سے باہر چلے گئے. وہ تو ملک میں واپس بھی آ گئے, عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں. جو دوائی لینے گئے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ ملک میں واپس نہیں آ رہے, عدالتیں بھی ان کو بلا رہی ہیں, عدالتوں نے انہیں بھگوڑا بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ بھی ملک کے اندر واپس آ جائے نا, پھر ان کے بیان میں کوئی جان آ جائے گی. میں قانون کی ایک بات پوچھ لوں, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور ان کی پارٹی کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ ایف آئی اے کے ایک ملزم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو اگر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کو کہ جی ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے, اس میں کوئی فلور کراسنگ کی شک وک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ فلور کراسنگ تو پتہ نہیں لگے یا نہ لگے, لیکن یہ مس کنڈکٹ ضرور ہوگا پرائم منسٹر کے پارٹ پہ کہ اگر وہ اس کرمنل انویسٹیگیشن میں کسی طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں, اور جو لوگ بھی ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں. میر صاحب یہ بڑے طریقے سے, کیونکہ ساری بات میرا چھوٹا بھائی ہے نا ماشاءاللہ, سیانہ بہت ہے, ٹال جاتا ہے اور پھر ہوا کا رخ ہماری طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہوا چل پڑی ہے, پی ٹی آئی کو بھی یہ چانن ہو گیا ہے کہ یہ الیکٹیبلز کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے. اب وہ الیکٹیبلز جہاز کی بجائے فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے چہرے انہیں دکھا دیے ہیں. اگلے الیکشنز تک انہیں شاید کوئی نئے چہرے ڈھونڈنا پڑے. میں نے پہلے عرض کیا تھا اب انہیں کسی اور فردر کسی اپوزیشن کی یا مخالفت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے, جب آپ سلیکٹیو کام کریں گے, تو پھر جب تھوڑا سا بھی ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کو عادت ہے نا کہ حکومت کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں وہ ان ٹچبلز ہیں. اب اگر ٹچ کیا ہے تو پھر ان کے اندر شور پڑ گیا, رو رہے ہیں سارے, اور دامن تو کسی کا صاف نہیں ہے. ادھر آپ کے خیال میں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ایک میں یہی والی بات جو ہے نا, ساروں نے وہ آپ کی بات آ گئی. شاہ صاحب یہ بتائیں, شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں کچھ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز تھے انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا, بڑا کھلم کھلا ساتھ دیا. کوئی آپ نے جائزہ لیا قانون کیا کہتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کھلم کھلا اپوزیشن کا ممبر جو ہے وہ ساتھ دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سینٹ میں دیکھا نا کہ حکومت کے کچھ اتحادی جو ہیں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ گیلانی صاحب کا ساتھ دیا. تو یہ سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن کے لوگ تھے جو انہوں نے آپ کا ساتھ دیا, اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟
دیکھیں سینٹ کا ووٹ دینے سے کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوتا. صرف جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کوئی فائنانس بل جو ہے, منی بل جو ہے, اس میں کوئی ووٹ اگینسٹ دے تو پھر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے. یہ جو اس وقت کا قانون یا آئین جو ہے اس کے لحاظ سے, ویسے اخلاقی طور پر تو ظاہر ہے انہیں وہ سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے اور دوبارہ الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہیے. میں صرف دو بات کرنا چاہتا تھا میر صاحب آپ کی اجازت سے. ایک تو جس طرح تارڑ صاحب نے کہا پروسیکیوشن بعد میں آئی, اس میں تو اس وقت ظاہر ہے ہماری حکومت تو نہیں تھی جب کیس داخل کیا گیا یا جو ہوا, اور پہلے دن سے میڈیا نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ جی جائے وقوع جو ہے اس کو دھو دیا گیا اور وہ جو ثبوت ہیں مٹانے کی کوشش کی گئی. تو ظاہر ہے جو لوگ اس میں ہوں گے ان کو تو نامینیٹ کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو فاروق صاحب نے کہا کہ کوئی 35 اور 70 سال والی بات جو کی, تو جو 35 سال والا سیاستدان ہے اس کی بصیرت سے تو اس نے کر دکھایا کہ نیشنل اسمبلی میں جو کانسٹیٹیوئنسی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, وہاں پہ ان کو شکست ملی اور پی ڈی ایم کا امیدوار کامیاب ہوا, پیپلز پارٹی کا نہیں, پی ڈی ایم کا. لیکن اب تو منزل بہت قریب تھی نا, تو بجائے اس کو آگے لانے کے, عدم اعتماد کی تیاری کرنے کے, اور وہ لانگ مارچ اور پھر استعفے, کیا کہہ رہے ہیں منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. شاہ صاحب سینیٹر تو پی ڈی ایم کا بن گیا لیکن اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کا منزل ملے گی سر. اپوزیشن لیڈر الگ الگ درخواستیں دے دی ہیں. میرا دل ہے کہ سینٹ میں انقلاب بنا دینے چاہیے, دیکھیں اپوزیشن کمپاؤنڈ بنا دیں, باکسز بنا دیں کہ یہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این ہے, اور گیلانی صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ فرق حبیب صاحب, جناب ناصر حسین شاہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب, آپ سب کا بہت. اور چلتے چلتے ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام میں ابتدا میں جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہمارے مہمان جن کا تعلق حکومت سے اور اپوزیشن سے ہے, انہوں نے بہت بھرپور انداز سے درد مندانہ طریقے سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو سڑکیں بند کی گئی ہیں اس سے عوام بہت پریشان ہے. ایمبولینسوں میں جو مریض ہیں وہ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہیں. تو خدارہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کو مشکلات کا شکار نہ کریں, ان کی تکلیفوں میں اضافہ نہ کریں. رمضان شروع ہو گیا ہے تو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلات پیدا نہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.